बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, पिछले 1-2 दिनों से मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने एक वीडियो भेजी है जो मुफ्ती राशिद रिज़वी साहब की है, जिस पे उन्होंने इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक वीडियो जो उन्होंने शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब से मुतल्लिक़ बनाई, और उसमें उन्होंने उसको सराहा जो शेखुल इस्लाम की हमेशा से फ़िक्र है फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ और उम्मत के तमाम मकातिब और मसालिक को जमा करके एक वहदत की लड़ी में परो देने की फ़िक्र है। उस वीडियो को उन्होंने उठाया और उस वीडियो पर उन्होंने मुफ्ती राशिद रिज़वी साहब ने कुछ फरमादात जारी फरमाए, कुछ बातचीत की। मैंने पूरी वीडियो सुनी है। बहुत ही अफसोस हुआ है मुझे सारी वीडियो सुन के, और ख़ास तौर पे मैं जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं मेरा अंदाज़ कि इस जदीद दौर में जब दीनी उलूम को, कुरान के मारिफ़ को शऊरी सतह पर, अक़ली बुनियादों पर और पूरी दुनिया को पेश करने की ज़रूरत है, इस दौर में हम इस हद तक तंग नज़र और फ़िक्री गिरावट का शिकार हैं कि बड़ी मायूसी हुई है मुझे वो वीडियो सुन के। वो वीडियो आप सुन लीजिए कि उन्होंने डॉक्टर साहब से मुतल्लिक़ क्या कहा है और किस हिस्से पर एतराज़ किया है और किस नौइयत का खल्त मबस किया है। मिर्ज़ा जेलमी ने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को मुबारकबाद पेश की है डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के बयान के ऊपर, कि जिसमें डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने तमाम मकातब फ़िक्र के बारे में ये स्टेटमेंट दी है कि तमाम मकातब फ़िक्र मुसलमान हैं। और इसी क्लिप के अंदर मिर्ज़ा जेलमी ने एक क्लेम किया है कि दीन 1400 साल से मुख्तलिफ़ टुकड़ियों में बटा हुआ था और मेरा ये प्लेटफॉर्म है जिससे मुकम्मल हमने दीन को लोगों के सामने पेश किया है। जहाँ तक मिर्ज़ा जेलमी के डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को मुबारकबाद पेश करने की बात है, तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के हवाले से ये बात समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के बाद ऐसे नज़रियात और उनके अफ़कार हैं जो अहले सुन्नत व जमात के साथ नहीं मिलते, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। न सिर्फ मकातब फ़िक्र के हवाले से वो सुलह कुलियत के शिकार हैं, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पे डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने एक क्रिसमस डे की तकरीर के दौरान ये स्टेटमेंट जारी की है कि दुनिया में 3 बड़े मज़हब हैं, यहूदी अकीदे के मानने वाले, ईसाई बरादरी और मुसलमान। ये तीनों बिलीवर्स में शुमार होते हैं, इनमें से काफिर कोई नहीं है। पूरी दुनिया में जब तकसीम की जाती है तो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम की जाती है। नॉन बिलीवर्स को कुफ़ार कहते हैं इल्मी इस्तिलाह में, और बिलीवर्स उनको कहते हैं जो अल्लाह की भेजी हुई वही पर, आसमानी किताबों पर, पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, मज़हब उनका कोई भी हो। तो जब बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम होती है तो यहूदी अकीदे के मानने वाले लोग और मसीही बिरादरी और मुसलमान, ये 3 मज़ाहिब बिलीवर्स में शुमार होते हैं, ये कुफ़ार में शुमार नहीं होते। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 21 के सफ़ा नंबर 665 पे एक फ़तवा लिखा है। कुरान मजीद की 2 आयात तय्यबात को कोट किया। वो फरमाते हैं कि शरअ मुतहर में हर गैर मुस्लिम काफिर है, यहूदी हो या नसरानी या मजूसी या मुशरिक। जो अहले किताब को काफिर ना जाने खुद काफिर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम खालिदीना फ़ीहा। बेशक वो जो काफिर हैं किताबी और मुशरिक सब जहन्नम की आग में हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। और फरमाता है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक काफिर हैं वो जो मसीह इब्न मरियम को खुदा कहते हैं। तो कुरान मजीद की इन 2 आयात तय्यबात को कोट करके इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के इमाम वो फरमाते हैं कि हमारी शरीयत में शरअ मुतहर में हर गैर मुस्लिम काफिर है, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो या मुशरिक हो या मजूसी हो। अब इस वीडियो के अंदर जो मैंने डॉक्टर साहब का कुछ हिस्सा आपको सुनाया, जिस पर मुफ्ती रिज़वी ने क्या एतराज़ किया, तो आप अब इसके अंदर कई ऐसे मामलात हैं जो माजी में बेशुमार दफ़ा एतराज़ात हुए, जवाब दे दिए गए। चूँकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम करना होता है, आगे बढ़ना होता है,
کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، انہوں نے صرف کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس پورے معاملے میں، پوری ویڈیو میں جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ مفتی صاحب نفس سے مسئلہ نہیں سمجھے، اور ہمارے ہاں علماء میں خاص طور پہ کچھ مکاتب اور مسالک میں جہاں زیادہ شدت ہے، جہاں مذہب میں شدت کا عنصر داخل کر دیا گیا، وہاں پہ نفس مسئلہ کی تفہیم پائی ہی نہیں جاتی۔ یہاں نفس مسئلہ کیا تھا جو انہوں نے اٹھایا؟ اس پر کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی، اور شیخ الاسلام کی اس پر ایک کتاب بھی آ چکی۔ نفس مسئلہ یہ تھا یہود اور نصارہ کے باب میں کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور قرآن مجید جہاں ان دو طبقات کا ذکر کرتا ہے، چونکہ یہ تینوں الہامی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تین الہامی مذاہب ہیں، تو قرآن مجید جہاں ان کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر اہل کتاب کہہ کے کرتا ہے، اور جہاں اہل کتاب کے ساتھ معاملات کا ذکر کرتا ہے، وہ جو منہج ہے، وہ جو انداز ہے، وہ جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، وہ اسلوب عمومی کفار کے ساتھ، جو غیر اہل کتاب کفار ہیں، ان کے ساتھ جو ڈیلنگ کا اسلوب ہے اس سے بالکل مختلف ہے، انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ہے نفس مسئلہ جس کو وہ بیان فرما رہے تھے۔ اچھا، اب مفتی صاحب نے کیا کیا؟ درمیان سے ایک لفظ پکڑ لیا کہ وہ کافر نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب مخاطب تھے بلیورز اور نان، چونکہ آگے اکثر وہ لوگ بیٹھے تھے کرسچنز میں جو انگلش کو سمجھتے تھے، تو وہ ان کی اصطلاح میں اس کو بلیورز اور نان بلیورز کی اصطلاح کے طور پہ تفہیم کے لیے بیان کر رہے تھے۔ یہ ہے نفس مسئلہ جس کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ یہودیت اور عیسائیت کو کس پیراڈائم میں شیخ الاسلام بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے ساتھ قرآن کا بھی ذکر کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے اس کا رد یوں کیا کہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب اٹھائی، فتاوی اعلیٰ حضرت کا جو فتاوی رضوی ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے فتاوی سے ایک عبارت پڑھی، اور اس کے بعد جناب بتا دیا کہ یہ اہل سنت کے جناب مجموعی عقائد سے انحراف ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، لا حول ولا قوت۔ حضرت پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کے لیے سند یہ ہے، قرآن ہے یا حدیث ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ دو چیزیں سند ہیں، اساسی اور اصولی سند یہ ہے۔ اس کے بعد ائمہ محدثین جس میں اعلیٰ حضرت آتے ہیں، سب کی تعبیرات ہیں جو سر آنکھوں پر ہیں، لیکن ان سب کو اس کے آئینے میں پرکھا جائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ ہوا کہ مفتی صاحب نے خلط مبحث بھی کیا، علمی بددیانتی بھی کی، یا شاید ان کو اس کی سمجھ نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ ان کو یہی نہیں سمجھ کہ فکری طور پہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے، حالانکہ وہ مفتی ہیں، کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے۔ فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص مسئلے پر کوئی بندہ پوچھتا ہے، اور عالم دین ایک خاص منہج پر وہ دلائل بیان کرتا ہے۔ مفتی صاحب نے کیا کیا؟ اس پورے پیراڈائم کو جو شیخ الاسلام نے بیان کیا، اس کو ایک طرف رکھا، اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ اٹھایا۔ اب یہ نہیں معلوم، یہ نہیں بیان کیا کہ وہ فتویٰ کس عنوان سے تھا، سوال اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کیا کیا گیا تھا، اعلیٰ حضرت اس کا جواب کس پیرائے میں دینا چاہ رہے تھے، وہ کیا چیز تھی۔ یہ سب سیاق و سباق کاٹ کے درمیان کی ایک اعلیٰ حضرت کی عبارت اٹھائی، یہ کفار یہود و نصارہ کفار جو یہود اور نصارہ ہیں، ان کو یہ کفار ہیں اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ کون کہتا ہے ان کے کفر میں شک ہے؟ یہ بالکل کفار ہیں، لیکن ان کا کفر قرآن اور پیرائی میں بیان کرتا ہے، اور میں سابق قرآن سے بیان کروں گا، اور جو یہود و نصارہ کے علاوہ غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا کفر اور شرک قرآن ایک اور انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ اصل سمجھانے کی ضرورت تھی۔ مزہ یہ تھا کہ شیخ الاسلام نے قرآن کا ذکر کیا، وہ قرآن کی 50 آیتیں بتاتی، انہوں نے اعلیٰ حضرت ہی کے فتوے میں ایک عبارت پہلے لی، اور پھر قرآن مجید کی 2 آیات لیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ ظاہر ہے فتوے کے منہج میں جو سوال تھا اس کی ضرورت کے مطابق اعلیٰ حضرت نے لکھنی تھی۔ ٹھیک، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے پیش کیا، اور ہمارے ہاں سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ امید آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے چیزوں کو ہمارے لوگ پیش کر دیتے ہیں، اور جب سے دوستوں یہ بنی ہے نا فرقہ پرستی، جو لوگ فرقہ پرستی کو ہوا دیتے ہیں، اور یہ فرقہ پرستوں کا اصول ہی یہ ہے کہ وہ قرآن پر نہیں آ سکتے، نہ سنت پر آ سکتی ہیں، ان کو اس سے نیچے کتابیں چاہیے تاکہ وہ اپنی فرقہ پرستی جو انہوں نے قائم ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس ڈھونگ کو وہ آگے پروپوگیٹ کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ فرقہ پرست فکر کا قصور ہے۔ اب آئیے، فرقہ اگر قرآن کے پاس آپ آ جائیں تو فرقہ پرستی تو ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل اس کا جواب کیا ہے۔ مفتی صاحب نے غلط بیان نہیں کی،
آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کیا، فتویٰ کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا، اور فتویٰ کے دوران 2 عبارتیں نکالیں اور اس کو جناب چسپاں کر دی۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن کا لب و لہجہ، طرز تخاطب اہل کتاب کی نسبت غیر اہل کتاب کے ساتھ بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ 20 مذاہب میں سے قرآن یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کا عنوان دیتا ہے اور نہایت حکیمانہ انداز میں مشترکات پر اکٹھے ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کسی طبقے کو قرآن مشترکات پر اکٹھے ہونے کی دعوت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ بتا دیا کہ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اس بات پر آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی۔ اس ایک توحید کے نقطے پر ان کو اکٹھا کرنے کی قرآن نے دعوت دی۔ اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 110 میں بھی قرآن مجید نے اس کا بیان کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 تھی پچھلی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں قرآن نے بیان کیا، اور قرآن نے کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ کیوں؟ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، چونکہ ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اہل کتاب میں سے، اور ان میں سے اکثر نافرمان بھی ہیں۔ قرآن نے یہ اس انداز میں کہا کہ احکام شریعت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جن امور میں کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تھا ان میں مشرکین کے بجائے اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں سن لیجیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری کے ہیں جو میں نے جس کا مفہوم بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3363 اور کتاب المناقب، وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الموافقۃ اہل الکتاب۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور قرآن مجید سے ہٹ کے مفتی صاحب نے بات، یہ آ ہی نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ پرستی، یہ مسلک بندی، یہ ہے ہی اس لیے کہ یہ قرآن سے دور ہیں سارے لوگ۔ چونکہ بالکل ٹھیک بات ڈاکٹر صاحب نے کی تھی کہ دیکھیں ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے جس نے حضور اسلام کی طاعت کا تصور پورا لے لیا اور وہ عبادات پہ زور دیتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جس نے محبت کا تصور لے لیا، اس پہ زور دیتا ہے، ایک وہ ہے جس نے فکریات کا حصہ لے لیا، اس پہ زور دیتا ہے، ایک وہ ہے جس نے صحابہ کرام سے محبت کو زیادہ قوت سے پکڑا ہوا ہے، وہ اس پہ زور دیتا ہے، ایک وہ ہے جس نے اہل بیت اطہار کو زیادہ زور سے پکڑا ہوا ہے، وہ اس پہ زور دیتا ہے۔ تو کیا یہ سب اسلام کے حصے نہیں ہیں؟ یہ ملیں گے تو ایک پورا گلدستہ بنے گا، اس پہ تکلیف کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الموافقۃ اہل الکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، فیما لم یؤمر فیہ بشیء، جس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ حضور السلام کو پتہ تھا کہ یہ پیچھے انبیاء کا تسلسل ہے، بے شک اس میں بہت ساری چیزیں اس میں ترمیم ہو چکی، بدل چکی، لیکن اللہ کا رسول تو جانتا ہے کہ کیا بدلی اور کیا نہیں بدلی، تو لہٰذا وہ جب کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تھا تو پچھلی تورات اور زبور جس کا بار بار قرآن میں ذکر ہے، تورات اور انجیل کا، اس کی موافقت کو پسند فرماتے تھے اور ان احکام کی موافقت کو پسند فرماتے تھے۔ اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ تو لہٰذا مذکورہ بالا آیات و حدیث پیش کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم اہل کتاب کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں جو قرآن اور سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں کسی شخص کا بتایا ہوا یا بنایا ہوا اپنا عقیدہ وہ نہیں چاہیے۔ اب میں آپ کو دوسرا نقطہ یہ بیان کروں گا کہ قرآن اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ قرآن مجید نے شروع کیا کہ ابتدا میں 2 گروہ تھے، ایک ابتدا شروع ہوا مسلمانوں سے، اسلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہوا اور کئی طبقے اور گروہ بنتے گئے۔ پہلے قرآن نے ما قبل بعثت نبوی اس تقسیم کا ذکر کیا اور فرمایا سورہ الحج آیت نمبر 17 میں ان الذین آمنوا والذین حادوا والصائبین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ، بیان فرما دیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہ اوپر سے شروع کر دیں، ایمان لائے، پھر جو لوگ یہودی ہو گئے، جو ستارہ پرست ہو گئے، جو نصارہ یعنی عیسائی ہو گئے، جو آتش پرست ہو گئے، جو مشرک ہو گئے، اور آگے پھر یقیناً اللہ ان کے سب کا
قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ ایک تقسیم اللہ نے بیان کر دی کہ سب مسلمان تھے، پھر اس کے بعد اپنے ماحول سے متاثر ہو کے یا جس طرح سے بھی افکار میں تغیر آیا اور لوگوں میں یہ کفر و شرک اور یہ معاملات آ گئے۔ پھر یہی بات قرآن مجید نے آگے بھی بیان کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں، آیت نمبر 62 میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی ہوئے اور جو بھی اللہ پر ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا، اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہوگا۔ تو یہ اس تقسیم کا بیان ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیے اہل کتاب سے مراد کون ہے۔ قرآن و سنت میں یہ تیسرا نقطہ ہے آج کی گفتگو۔ قرآن و سنت میں آسمانی کتب اور شرائع کو ماننے والوں کے لیے ایک یہود کا لفظ آیا، ایک نصارہ کا لفظ آیا، کرسچنز، جیوز جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ یہود اہل تورات ہیں اور امت موسوی تھے، اور جو نصارہ ہیں وہ اہل انجیل ہیں اور امت عیسوی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور ان کی جو کتابوں کا پیپل آف دا بک ان کو کہا جاتا ہے انگلش میں، پیپل آف دا بک، یہ بلیور آف دا بک، یہ سمپل بلیورز۔ تو قرآن مجید نے ان دو گروہوں کا ذکر کیسے کیا، اور ان دو گروہوں، اب آپ لوگوں نے توجہ اس پہ کرنی ہے، جہاں پر ڈنڈی ماری ہے نفس مسئلہ نہ سمجھنے کی بنیاد پہ، توجہ آپ نے اس نقطے پر کرنی ہے کہ یہ قرآن ہے جو میں بیان کروں، قرآن مجید یہود و نصارہ کو کیسے دیگر کفار و مشرکین سے یہود و نصارہ کی تمام تر گمراہیاں ہونے اور ان کو خود بیان کرنے کے باوجود الگ کیسے ڈیل کرتا ہے۔ یہ نفس مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 156، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف دو گروہوں پر نازل ہوئی۔ تفسیر ابن عباس سے لے کر تبیان القرآن تک اٹھا لیں، ہر میں دو گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ اس لیے اتاری گئی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے تو صرف دو گروہوں پر اٹھائی گئی تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ اتمام حجت کے لیے اللہ نے کتاب اتاری۔ تو یہاں پر ان دو گروہوں کو الگ سے اسپیشلی بیان کیا، اور باقی طبقات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، یعنی ان کو اللہ نے براہ راست مخاطب نہیں کیا، اہل کتاب کو مخاطب کیا، یہود و نصارہ کو مخاطب کیا۔ اور آپ چونکہ عادت ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے فتاوی رضویہ اور اس بہار شریعت سے اوپر نہیں جانا، یا آپ لوگ جا نہیں سکتے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ فتاوی رضویہ پہ بھی آئیں گے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا موقف بھی میں دوں گا اس پر، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ مفتی صاحب نے غلطی کہاں سے کی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر غلطی کے اندر بدنیتی ہو، رجوع کر لینا چاہیے اگر غلطی نادانستہ ہے۔ اب سن لیجئے، اس آیت کے تحت آپ نے عقیدہ اہل سنت امام ماتریدی سے بڑا کوئی ہے اہل سنت کا دعوے دار؟ تعویلات اہل سنہ میں وہ کیا بیان کرتے ہیں، جلد 3 صفحہ نمبر 463، سن لیجئے۔ امام ماتریدی اپنی تفسیر جو ہے تعویلات اہل سنہ، اس میں کہتے ہیں فالمجوسیۃ لیست عندنا من اہل الکتاب، جو مجوسی ہیں اور دیگر یہ جو لوگ ہیں یہ اہل کتاب میں نہیں ہیں ہمارے نزدیک۔ والدلیل علی ذلک القول قول اللہ تعالیٰ، اور اس قول پر اور اس بات پر اللہ کا وہ قول دلیل ہے۔ کون سا قول؟ یہ آیت انہوں نے بھی لکھی نیچے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْن مِن قَبْلِنَا، اور آگے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے ان اہل الکتاب طائفتان، کہ اہل کتاب صرف اسلام سے پہلے دو طبقے رہے ہیں، فلا یجوز، یہ جائز ہی نہیں ہے، ان یجعلوا ثلاثۃ، کہ تیسرا اس میں کوئی شامل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایک قرآن ہمیشہ ان کو الگ سے ٹریٹ کرتا ہے، ان کے معاملات مختلف ہیں، ان کے احکام مختلف ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح کا جواز ہے، ان کا ذبیحہ کھانے کا جواز ہے، ان کی اپنا تعزیت کرنے کا جواز ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، ہر شے کو ایک کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تعویلات اہل سنہ امام ماتریدی لکھ رہے ہیں، چونکہ قرآن سنت آپ لوگوں پر متاثر ہوتا نہیں، آپ لوگوں نے اس کو تو ایک طرف رکھ دیا ہے، تو چلیں اسی کی مان نہیں، امام ماتریدی کی مان نہیں۔ آگے چلیے، اسی لیے جب امام ماتریدی کی یہ توضیح آ گئی، اس لیے تورات اور انجیل کی نسبت سے انہیں یہ جو ہیں یہود و نصارہ، انہیں بلیورز آف دا بک کہا جائے گا۔ انگلش میں آپ مجھے کوئی اور اصطلاح بنا کے دے دیں۔ حضرت یہ دنیا ہے، گلوبل ورلڈ ہے، پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، نہ آپ کو جدید زبانوں کا پتہ، نہ آپ کو اسالیب کا پتہ، نہ آپ کو مشرق و مغرب کا پتہ۔
تو خدا کا خوف کیجئے. اس دور میں جب نوجوانوں کو توسع کے ساتھ وسعت دینے کی ضرورت ہے، فرقہ پرستی سے نکالنے کی ضرورت ہے. قرآن نے 37 آیتوں میں فرقہ پرستی کی مذمت کی ہے. بتائیے اس مذمت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہود و نصارہ کا اوڑھ لے کر اپنے ہی اسلام میں فرقے پھیلا رہے ہیں، اور فرقہ بندی سے بھی میری یہی مراد ہے. تو اس بنیاد پہ ان کو بلیورز آف دا بک کہا جائے گا، یا دوسروں کو انگلش کی اصطلاح میں اگر آپ کہیں یعنی جو ادر دین اسلام یہود نصارہ ان کو نان بلیورز کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ کوئی اصطلاح ہے تو بتا دیجیے. اس سے محتاط اصطلاح ہو تو ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ناپسندیدگی اور مقابلے والی تو بات ہی نہیں ہے. آگے چلیے. اب آ جائیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر جو اصل اعتراض تھا اس کا بھی میں جواب دے دوں. کہا یہ گیا کہ جی وہ تو اہل سنت کے بنیادی عقائد سے یوں معاذ اللہ ہٹ چکے ہیں، اور وہ تو جناب غیر مسلم ہی نہیں مانتے، کافر ہی نہیں مانتے یہود و نصارہ کو. اور اللہ کے بندوں، طریقہ یہ ہوتا ہے تحقیق کا کہ جب کسی شخص سے متعلق غلط فہمی ہے تو وہ اگر اس کا قول موجود ہے تو اس کو بار بار سنیں. اس سے بھی کلیئرٹی نہیں ہو رہی اور اس کی طرف سے یہ کلیم ہے کہ نہیں میرا نقطہ نظر نہیں یہ نہیں ہے، تو اگلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کی کتاب موجود ہے تو اس کی طرف رجوع کریں. ہاں اگر یہ دونوں نہ ہو پھر تیسرا چوتھا ذریعہ آ سکتا ہے. ابھی تو وہ خود موجود ہے، کتاب موجود ہے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ اسلام اور اہل کتاب جس کو میں سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں. اور اس کے اندر یہ ان کی ہیڈنگ ہے یہود و نصارہ کی نسبت شرعی حکم. یہ ہمارے دوست علماء کرام طلبہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بددیانتی ہے کہ ایک شخص کا موقف تحریری طور پہ موجود ہے تو آپ اس بات کے اندر سے ایک لفظ نکال کے اس کو شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتی مجروح، عزت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بددیانتی کا اور جو اپنا کذب بیانی کا ہے اس پہ زمرے میں تو آپ آ رہے ہیں. ہمیں تو سب کی فکر ہے، ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس میں نہ آئیں. شیخ الاسلام کا یہ موقف دیکھیے، میں پڑھ رہا ہوں پھر میں کیمرے کے آگے کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی اپنی کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے. فرماتے ہیں قرآن و سنت کے وسیع اور عمیق مطالعہ سے یہود و نصارہ کی نسبت 2 قسم کے احکام صراحت سے ملتے ہیں. ایک، ان کے عدم قبول اسلام کے باعث کفر کا حکم، یہ کافر ہیں. لیکن آگے انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا کفر مشرکین اور دیگر طبقات اور صائبین اور مجوسی اور ستارہ پرست کے کفر سے علاوہ ہے. لیکن عدم قبول اسلام چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے لہٰذا کافر ہیں یہ. اور دوسرا، دیگر کفار و مشرکین سے ان کی شرعی حیثیت کے مختلف ہونے کا حکم. کون کہتا ہے وہ کافر نہیں مانتے؟ وہ تو لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ان کے عدم قبول اسلام کے باعث کفر کا حکم اور دیگر کفار و مشرکین سے ان کی شرعی حیثیت کے مختلف ہونے کا حکم. یہ پڑھ لیجئے اور اس بہتان کو آپ لوگ دیکھ لیجئے. یہ ذرا دیکھیے جی، آ رہا ہے کیمرے میں، یہ زوم آ رہا ہے صحیح؟ جی آ رہا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ دیکھیے کہاں گیا وہ اصول کہ بدگمانی نہ کرو، کہاں گیا وہ اصول کہ ٹو میں نہ پڑھو، کہاں گیا وہ اصول کہ مطلب اپنا تجسس میں نہ پڑھو، کہاں گیا وہ اصول کہ کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے. خدا کا خوف کریں. یہ امامہ، یہ داڑھی، اس کے تقدس کا لحاظ رکھیں. یہ بہت مقدس چیزیں ہیں. تو اس طرح آپ بڑے لوگوں پر افطرا باندھ دیتے ہیں بیٹھ کے، اور بنیاد کیا ہے آپ کی اپنی وہ چھوٹی سوچ آپ کی بنیاد ہے. تو یہ شیخ الاسلام کا موقف آ گیا، یہ ان کی کتاب میں نے دکھا دی. تو لہٰذا یہ رد ہو گئی بات. وہ ایسا بالکل نہیں سمجھتے، یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افطرا ہے. اگلی بات پہ آئیے. اب یہود و نصارہ اور دیگر کفار، اگلا پوائنٹ میں چاہ رہا ہوں اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیں تاکہ یہ بار بار بحث ہی نہ چھڑے. یہود و نصارہ اور دیگر کفار و مشرکین میں تفریق جو قرآن نے کی ہے وہ دیکھیے. یہ سب کچھ قرآن سے میں بیان کروں گا. قرآن نے جو اس کے متعلق تفریق کی ہے وہ سن لیجئے. یہ چند ایک سوالات ہیں جو بڑے ضروری ہیں یہاں پہ ایڈریس کرنا. وہ سوال یہ ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہود و نصارہ سے متعلق جو قرآن اہل کتاب کا نقطہ نظر قائم کیا کہ وہ اہل کتاب ہے، اور سنت نے بھی اس کو بیان کیا ہے، بے شمار حدیث میں ان کو اہل کتاب کہا گیا اور یہ ٹائٹل سالم سلامت رکھا گیا. لوگ بعض اوقات یہی لوگ ہمارے جن کی طرف میرا اشارہ ہے، جو تھوڑے مطلب شدت پسند ہیں یا تھوڑے تنگ نظر ہیں یا وسعت نہیں ہوتے یا دیگر مکاتب کو قبولیت نہیں دیتے، ان کی اچھی چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتے، اور جنہوں نے یہ بنا کے رکھ لیا کہ کل حق ہمارے پاس ہے اور ہمارے علاوہ ہر کوئی جہنمی ہے، تو وہ ایک اعتراض یہ اٹھائیں گے کہ دیکھیں جی وہ تو اب مشرک ہو گئے چونکہ وہ تثلیث پرست ہیں، وہ تو اب 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو کتاب میں تحریف کر چکے ہیں، اب وہ ان کا وہ سٹیٹس نہیں رہا. اب میں آپ کی یہ پوائنٹ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ کلیئر کر دوں.
کہ ان کے عقائد میں توحید کی بجائے تثلیث آ چکی ہے، جو کہ سری شرک ہے، بالکل سری شرک ہے۔ اس کے باوجود وہ اہل کتاب رہیں گے اور ان کو وہ سٹیٹس دیا جائے گا، بالکل دیا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اس کا جواب بھی اس بات میں ہے کہ ہاں وہ اہل کتاب رہیں گے، سٹیٹس دیا جائے گا۔ آج تک ائمہ دین فقہاء اسلام میں سے کسی نے ان تمام مسائل کے باوجود ان کو اہل کتاب ہونے سے خارج نہیں کیا، اور یہ کر بھی نہیں سکتے، نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور یاد رہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی تثلیث، یہ عقیدہ تصور، تثلیث کا تصور، یہ عہد رسالت مآب کے بعد یا آج کے دور میں داخل نہیں ہوا، یا حضور کے بعد داخل ہوا، ایسا نہیں۔ حضور کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ تثلیث پرست تھے، اور اس شرک کے باوجود ان کو اہل کتاب ڈکلیئر کیا گیا، چونکہ ان کی ایک پیچھے وحی اور اساس تھی۔ قرآن نے کہا، سن لیجئے، سورہ النساء 4 سورت آیت نمبر 171، قرآن کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور خبردار یہ مت کہو کہ 3 معبود ہیں، یعنی ان کا 3 معبود کہنا بیان کر کے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کو دعوت ایمان بھی دی اور ان کو اہل کتاب میں بھی شامل کیا۔ یہ اعتراض رد ہو گیا۔ اس کے باوجود قرآن نے انہیں اہل کتاب کا درجہ دیا۔ ان کے عقائد کی درستگی یا خرابی سے متعلق نہیں، بلکہ ان کا تعلق ان کی مذہبی اصل سے ہے، اس بنیاد پر۔ پھر چونکہ وہ تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے اور اصلاً حضرت عیسیٰ کی امت تھے، اس بنیاد پر سو انہیں ان کفار و مشرکین سے ایک الگ شناخت قرآن نے دے دی، جو سرے سے آسمانی وحی کے قائل ہی نہیں، نہ کسی الہامی کتاب کے، نہ کسی پیغمبر کے، نہ شریعت کے، نہ ملائکہ کے، نہ جنت دوزخ، بعث بعد الموت، قیامت، حشر نشر، وجود الہی، کسی کے بھی قائل نہیں۔ ان کے علاوہ ان کو ایک تشخص دیا ان تمام خرابیوں کے باوجود جو ان میں پائی جاتی تھی۔ یہ اہم سوال ہے۔ دوسرا پوائنٹ سمجھ لیجیے، اب ان کا کفر کیا تھا؟ ان کا کفر بنیادی یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے منکر تھے، حضور کا انکار کرتے۔ دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا اعتراض یہ کیا جائے گا کہ ان کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ سے متعلق الوہیت آ گئی، وہ بیٹا مانتے حضرت عیسیٰ کو، تو یہ بھی کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ کیا اس صورت میں بھی وہ اہل کتاب رہیں گے؟ قرآن نے منوان یہ اعتراض بیان کی اور پھر ان کو اہل کتاب کہا۔ یہ بھی کوئی بات کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا، سورہ المائدہ آیت نمبر 17، قالوا ان اللہ هو المسیح، مسیح ابن مریم، اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ قرآن نے یہ بیان کیا، یعنی ان کا یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ پھر یہود اور نصارہ کا بھی اپنا، نصارہ کے بعد یہود کا بھی بیان کر دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں بیان کیا۔ اس کے باوجود قرآن نے ان کا وہ سٹیٹس جو اہل کتاب کا تھا کن بنیادوں پر قائم رکھا، وہ بنیادیں میں بتا چکا۔ پیچھے وحی ہے، پیچھے نبیوں کی سنت ہے، پیچھے مطلب جنت دوزخ اور یہ تمام جو امور شرعیہ ہیں ان کا اثبات ہے، لہٰذا اور یہ مخاطبین ہے، لہٰذا ان کو ایک الگ کیٹیگری کے طور پہ ٹریٹ کیا۔ تیسرا اعتراض ان پہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہے، جو عام طور پہ لوگ کر سکتے ہیں، سو اب اس کتاب کو بدلنے کے بعد بھی یہ اہل کتاب رہیں گے؟ بالکل رہیں گے۔ قرآن نے بیان کیا، سورہ المائدہ آیت نمبر 13، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، انہوں نے کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقام سے بدل دیتے ہیں، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول جاتے ہیں جو انہیں کی گئی تھی۔ اس کے باوجود ان کو سٹیٹس اہل کتاب کا قرآن کے نصوص میں ہی شامل ہے، آگے وہ حصہ بھی آ رہا ہے۔ پھر قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا، سورہ بقرہ 75ویں آیت میں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، جان بوجھ کر کلام میں تحریف کرتے ہیں، لیکن اہل کتاب کا سٹیٹس قائم ہے اس خرابی کے باوجود۔ پھر قرآن نے خود بیان کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ترمیم کرتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے باوجود قرآن نے ان کا سٹیٹس قائم کیا، کن بنیادوں پر وہ میں بتا چکا۔ آپ سن لیجئے، یہود و نصارہ کو قرآن نے 31 مقامات پر اہل کتاب کہا، 16 مرتبہ الذین اوتوا الکتاب کہا، 8 مرتبہ آتینہم الکتاب کہا، آتینہم الکتاب۔ پھر اس کے بعد آج کل تو سافٹ ویئر ہے، آپ کسی میں بھی جائیں، احادیث میں 30,000 سے زائد دفعہ ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ پھر فقہ کی کتابوں میں آ جائیں، فقہ حنفی میں اگر آپ صرف جائیں، اور اب تو آپ کے پاس مکتبہ شامل اور بہت کچھ ہے،
ہزاروں دفعہ کہا گیا، کسی نے یہ سٹیٹس ڈکلائن نہیں کیا، ہو نہیں سکتا تھا چونکہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں پھر رہی ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور عوام الناس میں اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ اگلا اہم نقطہ، قرآن مجید میں اہل کتاب کے تذکرے کا انداز سن لیں، پھر میں بتاؤں گا کہ غیر اہل کتاب کفار کے تذکرے کا انداز، اور بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح روشن ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 156، آیت نمبر 155 اور 56 دونوں میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں یہود و نصارہ پر نازل ہوئی۔ یہ اسلوب ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، قرآن مجید نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اے حبیب اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل کرنے والی ہیں، اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں۔ اس کے بعد آگے بیان کر دیا کئی جگہوں پر، ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، دیگر بھی بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کے باقی جو طبقات تھے ان میں جو ان بڑی کتابوں کے علاوہ صحائف نازل ہوئے ان کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن مجید نے بیان کیا سورہ الشعراء میں آیت نمبر 197 میں بیان کیا، اولم یکن لہم آیاتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمدی کی یہ دلیل کافی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ آپ انداز اور تسلسل دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ مفتی صاحب نے کیسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کی۔ یہ شاید ان کو ان معاملات کی اتنی گہرائی میں چیزوں کی سمجھ نہیں، نفس مسئلہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہاں علماء بنی اسرائیل سے یعنی کفار سے تائید لے رہا ہے اسلام کی، کہ چونکہ یہ اس لیے حق ہے کہ علماء بنی اسرائیل بھی اس کتاب کو حق مانتے ہیں اور وہ اندر سے جانتے ہیں، نہیں، وہ اس تسلسل کا ذکر ہے جو پہلے اولوالعزم پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر رسول اسلام پہ آئے اور وہ حضور کی بشارتیں اپنی کتابوں میں پاتے تھے جن کو انہوں نے بعد میں بدلا۔ اس بنیاد پر قرآن ایک الگ انداز تخاطب میں ان کو لا رہا ہے کہ یہ جانتے ہیں علماء کے اندر سے، ان کے علماء جانتے ہیں اندر سے یہ قرآن اور نبوت محمدی حق ہے۔ آپ انداز دیکھ لیجئے۔ آگے چلیے، سورہ قصص 28ویں سورت آیت نمبر 52 اور 53، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی وہ اسی ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، من قبلہ ہم بہ مؤمنون وَإِذَا یُتْلَىٰ عَلَیہم، اور جب یہ کتاب ان پر تلاوت کی جاتی ہے قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان، انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، وہ کہتے ہیں تو ہم اس کتاب پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے۔ اس کی وضاحت اب سنیے جو مفسرین نے جو کی ہے کہ واضح ہے کہ اس میں ان اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنے سابقہ ایمان کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باعث بعثت اور نزول قرآن سے متعلق تھا برقرار رکھا، یعنی جو آیات، جو حضور کی نشانیاں، جو حضور علیہ السلام کی شانیں تورات اور انجیل میں بیان ہوئی تھیں اور جو صالحین علماء یہود و نصارہ تھے انہوں نے پڑھی، اور اس کی بنیاد پر ہر کوئی حسد میں مبتلا نہیں ہوا، جو بچ گئے اور ایمان بچ گیا ان کا یہاں ذکر ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ قرآن نے پورا ان کا تسلسل کے ساتھ ایک الگ انداز میں بیان کر دیا۔ آگے چلیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، دعوت دے دی گئی، کسی اور طبقے کو اس انداز میں نہیں دعوت دے دی گئی۔ اور آخری بات، آخری آیت جس کا جواب یہ آپ ڈھونڈ کے لائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی، اب آپ کو اس آیت سے مزید وہ کانٹیکسٹ واضح ہوگا جس کانٹیکسٹ میں شیخ الاسلام نے فرمایا تھا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جی، آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔
اب بڑا غور طلب ہے اگلا جملہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں ان سے خرید لیے، چاہے وہ جنگ کرتے ہوئے مار دیں یا مارے جائیں۔ آگے قرآن کے لفظ بڑے غور طلب ہیں، وعدن علیہ، ان کے ساتھ وعدہ ہے، حقاً، حق کا وعدہ، اللہ کا وعدہ، فی التورات والانجیل والقرآن، اور خود بھی قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں مار دیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اور کون اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے قرآن کا، ہوا ذالک وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیے کہ اللہ نے اہل ایمان من الکفار، من الیہود، من النصارى، من المسلمین، یہ میں ویسے بول رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی جانوں والوں کو خرید لیا، اور ان میں سے اہل حق سے یہ وعدہ کیا کہ ان کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ کن سے؟ فی التورات والانجیل والقرآن۔ اس طرح کا آپ مجھے وعدہ اس تسلسل کے ساتھ، اس پیراڈائم میں، اس الگ نظم اور منہج میں آپ مجھے کسی اور طبقے کے ساتھ دکھا دیجیے۔ کچھ خدا کا خوف کرنے کی ضرورت ہے علماء کرام۔ یہ آیت سورہ التوبہ آیت نمبر 111، اس کو 50 دفعہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ظاہرہ ویڈیو پہلے ہی بڑی لمبی ہو گئی ہے، اس کو اور طویل نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی بات، اگلا نقطہ کہ یہود اور نصارہ جو ہیں قرآن میں، اب یہ یہود و نصارہ کے ساتھ قرآن کا انداز تخاطب تھا، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیر یہود و نصارہ کے ساتھ قرآن کا انداز تخاطب کیا ہے۔ جو کفار و مشرکین ہیں اور یہودی اور نصرانی نہیں ہیں، یعنی ان کو اہل کتاب نہیں کہا گیا، نہ ان کے پاس کوئی کتاب آئی، ان کو قرآن کیسے ڈیل کرتا ہے اور وہ آگے سے آرگومنٹ کیا دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے آرگومنٹ دیکھ لیا آپ نے، اور قرآن کا انداز بھی دیکھ لیا۔ پہلا، قرآن نے ان کو تذکرہ ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے پورے تذکرے میں اس چیپٹر کو ذکر ہی قرآن نے نہیں کیا۔ سن لیجئے قرآن مجید، سورہ الفرقان 25ویں سورت آیت نمبر 4، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے، کافر لوگ کہتے ہیں افطرا ہے۔ اب تک یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کہیں نہیں آیا کہ انہوں نے کہا یہ افطرا ہے، وہ جانتے، وہ تو حسد میں مبتلا تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن نے کہا۔ اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ کفار وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے۔ پھر وہ ابن عباس سے لے کے تبیان القرآن اور ضیاء القرآن، اور آپ کوئی کتاب اٹھا لیجئے، یہاں کفار سے مراد مشرکین ہیں، غیر اہل کتاب ہیں، جس سے مدعی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن افطرا ہے معاذ اللہ، جس سے اس مدعی رسالت نے خود سے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے میں اس نے دوسرے لوگوں سے مدد لی ہے۔ یہ ان کا وحی الہی سے متعلق نظریہ تھا، اہل کتاب کا وحی الہی سے متعلق یہ نظریہ نہیں تھا، وہ تو خود قائل تھے، اور یہ کفار جو تھے، یہ مشرکین جو تھے، یہ قائل نہیں تھے، اس لیے ان کا یہ نظریہ تھا۔ آگے چلیے، سورہ انبیاء، الانبیاء 21ویں سورت کی 5ویں آیت، بل قالوا اضغاث الحام بل افتراہ بل ہوا شاعر۔ وہ کہتے ہیں بلکہ ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ قرآن پریشان خوابوں میں سے لکھی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ نے اسے خود ہی معاذ اللہ گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہیں، شعر ہے یہ قرآن۔ آپ کو اہل کتاب سے متعلق، قرآن سے متعلق یہ رائے نہیں ملے گی کبھی بھی۔ یہ کفار وہ ہیں جو مشرکین تھے، غیر اہل کتاب کفار کا۔ اس کے بعد سورہ السجدہ 32ویں سورت آیت نمبر 3، ام یقولون افتراہ، یہ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول نے گھڑ لیا ہے، یہ افترا کیا گیا معاذ اللہ قرآن۔ اس کے بعد سورہ سبا 34ویں سورت کی 43ویں آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری یہ روشن آیت قرآن کہتا ہے، ان کفار پر، مشرکین پر، غیر اہل کتاب پر پڑھی جاتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تو ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں صرف ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کے تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ کفار و مشرکین نے تو کبھی بھی اپنا یہود و نصارہ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بتوں کو روکنا چاہتا ہے، ان کا تو کفر اور نوعیت کا تھا، کفر و شرک۔ تو یہ کہتے ہیں بتوں سے روکنا چاہتے ہیں جن کی تم پوجا کرتی ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض من گھڑت باتوں کا مجموعہ ہے۔
قرآن نے کہا وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، من گھڑت باتوں کا مجموعہ، وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم ان ھذا الا سحر مبین، اور انہوں نے کہا یہ تو پھر جادو کا مجموعہ ہے سارا کا سارا، یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا. تو یہ وہ انداز اور اسلوب ہے جو قرآن کا اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں فرق ہے. آگے چلیے، قرآن مجید سورہ سبا 34ویں سورت آیت نمبر 44، وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے ان اہل مکہ کو نہ آسمانی کتابیں عطا کیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈر سنانے والا آیا. قرآن نے خود کلی کھول دی، واضح کر دی کہ بھائی ان کی طرف تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، یہ تو غیر اہل کتاب ہے. وما آتیناہم من کتب، ان کی طرف کوئی کتاب نہیں آئی، یدرسونہا جنہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں، وما ارسلنا الیہم قبلک، اور آپ سے پہلے ان کی طرف رسول بھی نہیں آیا، ڈرانے والا بھی نہیں آیا. اہل کتاب ان کی بات کی گئی ہے، اہل مکہ کی. تو یہ خود انداز اس کا قرآن نے متعین کر دیا. پھر قرآن مجید ان کے انکار وحی پر چیلنج جو انہوں نے کیا تھا، جبکہ اس طرح کی نوبت اہل کتاب کے ہاں کبھی نہیں آئی، اس کو بڑے انداز میں مخاطب کر دیا کہ یہ انکار وحی اور وحی کے انکار کے لیے یہ جو بہانے وہ بناتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ اہل کتاب کے ہاں نہیں پایا جاتا. آگے چلیے، پھر آگے بھی اور بہت ساری چیزیں، لیکن میں چھوڑتا جا رہا ہوں. تیسرے سورہ الطور 52ویں سورت آیت نمبر 34 میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں، قرآن نے کہا ان کو، اب قرآن جواب دے رہا ہے. یہود و نصارہ کو قرآن کیسے مخاطب کرتا ہے، اور اب ان کو قرآن کیسے مخاطب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو ان باتوں میں کہ قرآن جادو ہے، من گڑت ہے، حضور نے خود بنا لیا، لوگوں کی مدد سے بنایا، تو تم بھی لوگوں کی مدد سے قرآن اس طرح کا بنا کر لاؤ. کیسا عقلی رد ہے، جبکہ یہود و نصارہ کے باب میں ایسا رد قرآن نے نہیں کیا. پھر آگے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 24 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے جو تمہارا رب نازل کر رہا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ اگلی قوموں کے جھوٹے قصے ہیں معاذ اللہ. یہ ایک انداز تھا. اب دوسرا انداز جو قرآن نے غیر اہل کتاب کفار و مشرکین کے لیے اپنایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ وحی الہی کو جادوگری سمجھتے تھے. وَلَمَّا جَاءَ سورہ الزخرف 43ویں سورت کی 30ویں آیت، وَلَمَّا جاءہم الحق قالوا ھذا سحر، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. پھر آگے سورہ الاحقاف آیت نمبر 46، احقاف کی 46ویں سورت کی 7ویں آیت. اس کے بعد سورہ المدثر 74ویں سورت ہے، اس کی 24ویں آیت، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہنے لگے یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں، اور اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو قرآن کا انداز ہے اہل کتاب غیر اہل کتاب کفار و مشرکین کے انداز کو بیان کرنے، وہ یہ کہ یہ وحی الہی کو شاعری سمجھتے ہیں. وما ہوا بقول شاعر، یہ سورہ الحاقہ 69 نمبر سورت کی 41ویں آیت ہے. پھر اگلا انداز قرآن نے اپنایا کہ یہ وحی کو کہانت سمجھتے ہیں. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، اور یہ کاہن کا قول ہے معاذ اللہ. یہ قرآن نے بیان کیا سورہ الحاقہ 69 اس کی آیت نمبر 41 اور 42 میں. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ وحی الہی کو معاذ اللہ شیطانی کلام سمجھتے ہیں. غیر اہل کتاب مشرکین، سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت قرآن پڑھیں. الشعراء 26ویں صورت آیت نمبر 210 211، وما تنزلت بہش شیاطین، اور یہ شیطان اس قرآن کو لے کر اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، اور نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے کہ وہ اس کی طاقت وہ رکھتے ہیں. یعنی قرآن نے رد کیا ہے کہ کبھی وہ وحی الہی کو کسی شیطان کا قرار دیتے تھے نا کہ شیطان کا کلام ہے، اللہ اس کو رد کر رہا ہے، اور اس کا رد یہاں آ رہا ہے کہ وما تنزلت بہ شیاطین، یہ خبردار یہ شیاطین کی طرف سے نازل نہیں ہوا، وہ اس پر قادر ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر قرآن نے پھر کہا سورہ التکویر 81ویں صورت آیت نمبر 25-26 میں وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو گمراہی میں. پھر آگے قرآن نے اگلا انداز یہ بیان کیا کہ یہ غیر اہل کتاب جو کفار و مشرکین ہیں، یہ وحی الہی کو عجمی تعلیق کا سبق کہتے ہیں.
سورہ نحل آیت نمبر 16ویں صورت آیت نمبر 103 آپ پڑھ لیجئے، سورہ نحل 16ویں صورت آیت نمبر 105 پڑھ لیجئے۔ پھر نبوت اور رسالت کی حقیقت کوئی نہیں مانتے کفار و مشرکین غیر اہل کتاب، جب اہل کتاب اس کو مانتے ہیں، ان میں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ سورہ المؤمن 40ویں صورت آیت نمبر 70 پڑھ لیجئے، سورہ یونس 10ویں صورت آیت نمبر 2 پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد تصور رسالت کا استہزاء کرتے ہیں، جو کہ یہ نہیں کرتے کفار یہود و نصارہ نہیں کرتے۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، ایک بندے پر یہ نازل ہو گیا ہے۔ الزخرف آیت نمبر 31۔ پھر بنی اسرائیل آیت نمبر 94، اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج رہا ہے، جبکہ وہ تو خود حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو رسول مانتے تھے۔ یہ فرق ہے، یہ وہ بنیاد نہیں ہے جس بنیاد پر شیخ الاسلام کا وہ جملہ اب اس تناظر میں سمجھیے کہ یہ ایک پیراڈائم ہے جو انبیاء کے تسلسل کا پیراڈائم ہے، جس میں وہ بلیورز ہیں اور جن کو بالکل مخاطب نہیں کیا گیا، جو اس کو نہیں مانتے وہ نان بلیورز ہیں۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب آخری بات کو ختم کرنے لگا ہوں میں، آخری بات آ جائیے، چونکہ یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے ہمارے دوستوں کو، اب میں اس سطح پہ آ جاتا ہوں۔ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری جو ہے اس کو آپ لے لیجئے، جلد 5، فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 347 پر فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ کے تمام طعام، خواہ ذبیحہ ہوں یا دوسرے کھانے، سب جائز ہیں، کفار و مشرکین کے نہیں جائز، اسی فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی حلت میں کوئی فرق نہیں، خواہ یہود و نصارہ اہل حرم میں سے ہوں یا غیر اہل حرم میں سے ہوں۔ آگے چلیے، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 229 اور 230 میں بیان کرتے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ اہل کتاب جو ہیں، جو یہودی اور عیسائی ہیں، تو ان کا ذبیحہ اگر وہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کریں، اس کا حکم کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا عبارت سن لیجیے۔ اور اہل کتاب یہودی اور یا عیسائی اگر اللہ کے نام پر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، اگرچہ وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے کرے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کریں تو ظاہری الفاظ کے اعتبار پر وہ ذبح حلال ہوگا، اور اگر غیر لفظ کا اعتبار نہ ہوگا، اور فتاوی ہندیہ میں یہ بھی ہے، بدائع الصنائع میں ہے کہ اگر کتابی عیسائی سے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام سنا لیکن اس نے اللہ سے مراد مسیح حضرت عیسیٰ کو لیا تو فقہا نے فرمایا کہ اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا جب تک کہ صریح الفاظ میں یوں نہ کہے کہ اللہ کے نام سے جو 3 میں سے تیسرا ہے، حالانکہ وہ واضح کہہ رہی ہیں۔ لیکن کفار و مشرکین کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، ذبیحہ کھایا جائے گا، ان کا کھایا جائے گا، اگرچہ کہ وہ حضرت مسیح مراد لے رہے ہیں اللہ کہہ کے۔ اس میں خاص نقطہ یہ ہے، آگے کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ عیسائی و کتابی خالص اللہ کا نام لینے اور مراد مسیح علیہ السلام لینے میں کتابی ہونے سے باہر نہ ہوگا۔ یہ وہی بات جو میں پہلے تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس کا ذبیحہ حلال ہے، جس طرح مشرک خالص، اب آگے مشرک کا حکم بھی بیان کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے بھی، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے امام تھے، اعلیٰ حضرت کو تو یہ ساری چیزوں کی سمجھ تھی کہ قرآن جب اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے تو کس انداز میں، اور غیر اہل کتاب کو کرتا ہے تو کس انداز میں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرح مشرک خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے تقرب مراد لینے سے شرک سے باہر نہ ہوگا، لہذا اس کا ذبیحہ حلال نہ ہوگا۔ ان کا اور ان کا معاملہ بالکل جدا کر دیا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں۔ آخری بات، کوئی تھوڑی دعوت اور عقل کی بات میں کر دوں ان کو۔ دیکھیے، آپ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب میں احکام میں فرق بھی نہیں کرتے۔ کس بنیاد پر اگر اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح آپ شدت سے بیان کر رہے ہیں اور کوئی تخصیص نہیں کر رہے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کفار و مشرکین میں، تو پھر یہ بتائیے کہ آپ مشرک کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ اہل کتاب کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا نصرانی عورت سے نکاح، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے کیا یہودی عورت سے نکاح، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت کعب بن مالک نے کیا کتابی عورت سے نکاح، حضرت طلحہ بن عبداللہ نے کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا کتابی، اور حضرت طلحہ بن الجارود اور عزین عبدی، ان دونوں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کیا کتابی عورت سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نصرانی عورت سے منگنی کی۔ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے بندوں! پھر ذبیحہ کا حکم میں نے بتا دیا، مشرکین کے ساتھ آپ نہ نکاح کر سکتی ہیں، آپ غیر کتابی کا ذبیحہ کھا سکتی ہیں، بتائیں۔ مرتد کا ذبیحہ کا حکم پتہ ہے آپ کو، صابی کے ذبیحہ کا حکم پتہ ہے آپ کو، مجوسی کے ذبیحہ کا حکم پتہ ہے آپ کو۔
اور اہل کتاب کے ذبیحے کا حکم اس سے مختلف کیوں ہے؟ اس پر اعتراض کیجئے۔ پھر آپ غیر کتابی مشرک مرتد صابی مجوسی کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، اہل کتاب سے کر سکتے ہیں، اس کے حکم کی وجہ کیا ہے؟ اس کا انکار کیجئے، پھر ان نصوص کا انکار کر دیجئے تاکہ آسانی ہو جائے ساری کی ساری۔ پھر اس کے بعد اپنا اہل کتاب کی عیادت، اہل کتاب کے جنازے میں شرکت، اس پر میرا پورا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اہل کتاب سے تعزیت، ذبیحہ، عورتوں سے نکاح، یہ وہ احکام ہیں جو ہمیں عقل اور شعور کا دروازہ ہم پر کھولتے ہیں۔ تھوڑی طویل ہو گئی بات، لیکن میں نے سمجھا یہ دی کہ یہ دور گزر گیا۔ فرقہ پرستی آپ نے جتنی پھیلانی تھی وہ پھیل چکی ہے، جتنے آپ نے لوگوں کو، نوجوانوں کو چھوٹی چھوٹی عبارات اور وہ عبارات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے لوگوں کو پیش کرنی تھی وہ ہو چکی، وہ وقت گزر گیا۔ اب بھائی قرآن کا وقت ہے، اب قرآن مجید کا وقت ہے، اب حدیث سنی جائے گی، قرآن سنا جائے گا، بس اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ قبول کی جائے گی۔ اب آپ لوگوں کی فرقہ پرستی کو زیادہ گنجائش انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، آپ پر فضل فرمائے۔ کسی کی اس سے سما خراشی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ والسلام علیکم۔